सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक हिजरत नहीं की थी और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से वही के इंतज़ार में थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत चंद सहाबा किराम मक्का मुकरमा में बाकी रह गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हिजरत की इजाज़त तलब की तो आपने फरमाया, तुम अभी ठहर जाओ। कुरैश ने जब देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों के लिए एक महफूज आमाजगाह मदीना मुनव्वरा की सूरत में ढूंढ ली है तो उन्हें परेशानी लाहक हुई और वो दारुन नदवा में जमा हो गए। कुफार कुरैश ने तय किया कि तमाम कबाइल का एक एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के बाहर इकट्ठा हो और अचानक उन पर हमला करके उन्हें नऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर दें। ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए कुरैश के नापाक इरादों की खबर हो गई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो सुबह होते ही लोगों की अमानतें जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौजूद थीं वो लौटाकर मदीना मुनव्वरा की जानिब पहुँचे। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिस्तर पर लिटाने के बाद खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुँचे और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना मुनव्वरा की जानिब रवानगी का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शब हिजरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, मुझे हिजरत का हुक्म हो गया और मैं अबू बकर के साथ मदीना मुनव्वरा हिजरत करने वाला हूँ। मेरे पास लोगों की जो अमानतें हैं मैं वो तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। तुम इन अमानतों को उनके मालिकों तक पहुँचा देना। मुशरिकीन मक्का ने मेरे कत्ल की मनसूबा बंदी की है और वो आज रात मुझे कत्ल करने का नापाक इरादा रखते हैं। तुम मेरी ये चादर ओढ़ लो और मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक बिस्तर पर लेट गए और चादर ओढ़ ली। मुशरिकीन मक्का ने रात भर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर का मुहासरा जारी रखा, लेकिन सुबह के वक्त उन्हें पता चला कि वो जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे वो तो नाकाम हो चुका और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से बाहर निकल चुके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाया और ख़ुद सूरह यासीन की तिलावत करते हुए घर से बाहर तशरीफ़ लाए और मुट्ठी भर मट्टी लेकर उन कुफार के मुंह पर दे मारी, जिससे उनकी आंखें अंधी हो गईं और वो आपको ना देख सके। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाआसानी निकलने में कामयाब हो गए। मुशरिकीन मक्का आपके मुंतज़िर रहे, यहाँ तक कि एक शख्स ने उनको इत्तला दी कि तुम जिसका इंतज़ार कर रहे हो वो मक्का मुकरमा से जा चुके हैं। मुशरिकीन की इस जमात में से एक शख्स ने घर के अंदर जाकर देखा तो आपके बिस्तर पर किसी और को सोते हुए पाया। जब उन्होंने अंदर दाखिल होकर सोए हुए के ऊपर से चादर उतारी तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर परेशान हो गए। उन्होंने पूछा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें जवाब दिया कि मैं यहाँ लोगों की अमानतें वापस करने के लिए मौजूद हूँ, ना कि तुम्हारी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगरानी करने पर, और तुम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगरानी कर रहे थे, इसलिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ हैं। मुशरिकीन मक्का ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुना तो वो शर्मिंदा होकर वापस चले गए। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक सुबह होते ही लोगों की अमानतें वापस कीं। इस दौरान मक्का मुकरमा में एक अजीब वाक़या पेश आया। हुआ यूं कि अबू सुफियान के बेटे हंज़ला ने उमैर बिन वाइल सक़फ़ी को बुलाया और उससे कहा कि अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ और उससे 80 मिस्काल सोने का दावा करो, क्योंकि मैंने 80 मिस्काल सोना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास बतौर अमानत रखा हुआ था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा की तरफ कूच कर गए हैं और अली उनके वकील हैं। उनसे जाकर कहो कि आप मेरी अमानतें मुझे वापस करें। अगर अली तुमसे गवाह तलब करेंगे तो हमारी गवाही कुरैश की तमाम जमात देगी। तेरे इस काम के बदले में मैं तुझे अपनी माँ हिंदा का गुलबंद देता हूँ। उमैर बिन वाइल ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर अमानत का दावा कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे अमानत की निशानी तलब की तो उसने बता दी। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमानती सामान में उसे तलाश किया तो कहीं उसके आसार भी ना मिले, जबकि हर अमानत पर उसके मालिक का नाम लिखा हुआ था और उसमें उमैर का नाम कहीं भी दर्ज नहीं था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमैर को बहुत समझाया कि तुम इस दावे में झूठे हो, लिहाजा बाज आ जाओ, मगर उसे समझाने का कोई फ़ायदा ना हुआ और वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। उसने कहा, मेरे पास चंद गवाह हैं, अबू जहल और उसका बेटा इक्रमा, उक़बा बिन मुईत, अबू सुफियान और उसका बेटा हंज़ला मेरी गवाही के लिए हाजिर हैं।
اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جان گئے کہ یہ ان کا صرف فریب ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ گواہ حاضر ہو گئے تو آپ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برادر ثقیف بتائیے کہ یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ غروب آفتاب کے وقت یہ امانت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے کی گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جیب میں ڈالی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنظلہ کو بلایا تو اس نے گواہی میں کہا، عین دوپہر کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ امانت اپنے ہاتھ میں لی، یہاں تک کہ عمیر واپس آ گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرمایا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا، علی، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم کہ میرے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندا کا گلوبند جس پر اس کا نام ہندا نقش تھا بطور رشوت دیے ہیں، میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی اور فرمایا، اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے کہا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی تمہارا مکر و فریب چھپا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے پوچھا، اگر تو سچ کہتا ہے تو بتا، تیرا غلام مہلہ اسود کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، اس کے بعد کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ یہ سن کر ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے پاس جائیں اور زمین کے فلاں ٹکڑے پر گڑھا کھودیں، وہاں مالا اسود کی لاش ہے، اسے نکال کر لے آئیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کا سبب دریافت کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اگر تو علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ اس پر آمادہ ہو گیا۔ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے اس کو تلوار دی اور وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کر سکے۔ میں جب اس کے قریب گیا تو وہ کھڑا ہوا تاکہ تلوار سے میرے سر پر وار کرے۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا۔ یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا۔ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی جانب عازم سفر ہوئے اور مسلسل سفر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے سے آن ملے۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ کو اپنے پاس بلایا، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مسلسل سفر کی وجہ سے شدید زخمی ہیں اور اس وقت وہ چلنے کی سکت نہیں رکھتے۔ چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے اس وقت خون جاری تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے گلے سے لگایا اور آپ کے زخموں پر اپنا لعاب دہن لگانا شروع کر دیا۔
قباء کے مقام پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آن ملے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین خریدی اور اس پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اس مسجد کی تعمیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ مسجد قباء میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ باجماعت ادا کی گئی، جس میں 100 کے قریب صحابہ کرام نے شمولیت فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قباء میں تقریباً 15 روز تک قیام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کرام کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، مگر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اے علی، تم میرے بھائی ہو، تم میرے وارث ہو اور میں تمہارا وارث ہوں۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں مہاجرین کی آمد سے مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مسجد کی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس مقصد کے لیے زمین حاصل کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد کی تعمیر کے دوران مہاجر اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اینٹیں اور پتھر لاتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اینٹیں اٹھانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ موافقت فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم جوشی کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے اور اینٹیں اٹھاتے وقت یہ رجز پڑھتے تھے، جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اس مشقت کو برداشت کرتا ہے، اور جو گرد و غبار کے باعث اس کام سے جی چراتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ رجز حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر یاد کر لیا اور وہ بھی پڑھنے لگے۔ ایک صحابی جو فارغ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سنا تو سمجھا کہ یہ مجھ پر تعریض کر رہے ہیں۔ اس صحابی نے ان سے کہا، چپ رہو، ورنہ میں لاٹھی سے جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے مار دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار بن یاسر میری آنکھیں ہیں، کوئی شخص اسے نہیں مار سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت، دلیری اور بہادری کی ایک عظیم مثال تھے۔ آپ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی اور بہادری اور جرت کے بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب کے متعلق یہ روایت منقول ہے کہ غزوہ عشیرہ کے دوران جب لشکر اسلام کا گزر ایک صحرا سے ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو آرام کرنے کے لیے ایک نخلستان میں قیام کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور صحرائی مٹی آپ کے جسم مبارک کو لگ گئی۔ اس دوران حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے جب آپ کے جسم مبارک پر مٹی دیکھی تو پکارا، اے ابو تراب اٹھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو تراب، کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بدبخت شخص کے بارے میں بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اور وہ شخص جو تیری داڑھی اور چہرے کو خون آلود کرے گا۔ چنانچہ اس دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ناراض ہو گئے اور مسجد نبوی میں جا کر فرش پر لیٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر مٹی لگ گئی۔ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے تو آپ کو علم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراضگی کی وجہ سے مسجد میں چلے گئے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سو رہے تھے اور ان کے جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، اے ابو تراب اٹھ جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔
اس دن سے آپ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت ابو تراب بہت پسند کرتے تھے کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔